अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कल्ब और आप सुन रहे हैं खालिद हुसैनी की किताब अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स का चैप्टर 33। अगली बहार 1993 की एक सुबह सवेरे मरियम बैठक की खिड़की के पास खड़ी थी और रशीद को लड़की को घर से बाहर ले जाते हुए देख रही थी। लड़की डगमगाती हुई आगे बढ़ रही थी, कमर से झुकी हुई, एक बाजू हिफाजती तौर पर अपने पेट के तने हुए ढोल पर लपेटा हुआ था, जिसकी शक्ल उसके बुर्के के अंदर से वाज़ह दिख रही थी। रशीद परेशान और ज़रूरत से ज़्यादा मुतवज्जह उसकी कोहनी थामे हुए था और उसे सहन के पार इस तरह रास्ता दिखा रहा था जैसे कोई ट्रैफिक पुलिसमैन हो। उसने यहाँ रुको का इशारा किया, सामने के गेट की तरफ भागा, फिर लड़की को आगे आने का इशारा किया। एक पैर से गेट को खोला रखे हुए था। जब वो उसके पास पहुंची, उसने उसका हाथ थामा, गेट से गुजरने में उसकी मदद की। मरियम तकरीबन उसे देखते हुए सुन सकती थी। ध्यान से कदम रखो अब, मेरा फूल, मेरी गुल। वो अगले दिन जल्दी शाम को वापस आए। मरियम ने रशीद को पहले सहन में दाखिल होते देखा। उसने गेट को वक्त से पहले छोड़ दिया और वो तकरीबन लड़की के चेहरे पर लगने वाला था। उसने कुछ ही तेज कदमों में सहन पार किया। मरियम ने उसके चेहरे पर एक साया देखा, एक तारीकी जो शाम की तांबे जैसी रोशनी के नीचे छुपी थी। घर में उसने अपना कोट उतारा, उसे काउच पर फेंक दिया। मरियम के पास से गुजरते हुए उसने एक सख्त आवाज में कहा, मुझे भूख लगी है, खाना तैयार करो। घर के सामने का दरवाज़ा खुला। हॉलवे से मरियम ने लड़की को देखा। उसके बाएं हाथ की कोहनी में एक कपड़े में लिपटा हुआ बच्चा था। उसका एक पैर बाहर था और दूसरा अंदर, दरवाजे के खिलाफ, ताकि दरवाज़ा झटके से बंद ना हो जाए। वो झुकी हुई थी और कराह रही थी। उस कागज़ के बैग तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी जो उसने दरवाज़ा खोलने के लिए नीचे रखा था। उसका चेहरा कोशिश से बुरा बन गया था। उसने ऊपर देखा और मरियम को देखा। मरियम मुड़ी और रशीद का खाना गर्म करने के लिए किचन में चली गई। ऐसा लग रहा है कोई मेरे कान में स्क्रू ड्राइवर घुसा रहा हो, रशीद ने अपनी आंखें मलते हुए कहा। वो मरियम के दरवाजे पर खड़ा था, सूजी हुई आंखों के साथ, सिर्फ एक तुम्बन पहने हुए जो एक ढीले ढाले नॉट से बंधा था। उसके सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे, हर तरफ इशारा कर रहे थे, ये रोना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नीचे लड़की बच्चे को फर्श पर घुमा रही थी, उसके लिए गाने की कोशिश कर रही थी। मैं 2 महीने से सुकून से एक रात नहीं सोया, रशीद ने कहा, और कमरे से गटर जैसी बदबू आती है। हर तरफ पॉटी वाले कपड़े पड़े हुए हैं। मैंने परसों रात ही एक पर पैर रख दिया था। मरियम अंदर ही अंदर एक अजीब खुशी से मुस्कुराई। इसे बाहर ले जाओ, रशीद अपने कंधे के ऊपर से चिल्लाया। क्या तुम इसे बाहर नहीं ले जा सकती? गाना थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसे निमोनिया हो जाएगा। ये गर्मियों का मौसम है। क्या? रशीद ने अपने दांत पीसे और आवाज ऊंची की। मैंने कहा बाहर गर्मी है। मैं इसे बाहर नहीं ले जा रही। गाना फिर से शुरू हो गया। कभी कभी मैं कसम खाता हूँ, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि इस चीज को एक डिब्बे में बंद करूं और काबुल नदी में बहा दूं, बिल्कुल बच्चे मूसा की तरह। मरियम ने कभी उसे अपनी बेटी को उस नाम से पुकारते नहीं सुना जो लड़की ने उसे दिया था, अजीजा, प्यारी वाली। यह हमेशा बच्चा होता था या जब वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता, वो चीज। कुछ रातों को मरियम उन्हें बहस करते हुए सुनती थी। वो दबे कदमों उनके दरवाजे तक जाती और उसे बच्चे के बारे में शिकायत करते सुनती। हमेशा बच्चा, मुंतजिर रोना, बदबू, खिलौने जिनसे वो ठोकर खाता था। जिस तरह बच्चे ने लैला की तजुहात को उससे छीन लिया था, हमेशा दूध पिलाने, डकार दिलाने, बदलने, घुमाने, उठाने के मुतालबात के साथ। लड़की बदले में उसे कमरे में सिगरेट पीने और बच्चे को उनके साथ ना सोने देने पर डांटती थी। वहां दूसरी बहसें भी थी जो धीमी आवाज में होती थी। डॉक्टर ने 6 हफ्ते कहा था। अभी नहीं रशीद, नहीं, छोड़ो, ऐसा मत करो। 2 महीने हो गए हैं। देखो, तुमने बच्चे को जगा दिया। फिर कभी ज्यादा सख्ती से। खुश शोदी, अब खुश हो?
مریم دبے قدموں اپنے کمرے میں واپس چلی جاتی۔ کیا تم مدد نہیں کر سکتی؟ رشید نے اب کہا۔ کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی جو تم کر سکتی ہو۔ میں بچوں کے بارے میں کیا جانتی ہوں؟ مریم نے کہا۔ رشید، کیا تم بوتل لے سکتے ہو؟ یہ الماری پر رکھی ہے، وہ دودھ نہیں پی رہی، میں پھر سے بوتل آزمانا چاہتی ہوں۔ بچے کی چیخ اس طرح اونچی اور نیچی ہو رہی تھی جیسے گوشت پر کسائی کا چاقو چل رہا ہو۔ رشید نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ چیز ایک وارلارڈ ہے، حکمت یار، میں تمہیں بتا رہا ہوں، لیلا نے گلب الدین حکمت یار کو جنم دیا ہے۔ مریم نے دیکھا کہ لڑکی کے دن دودھ پلانے، جھلانے، اچھالنے اور گھمانے کے چکر میں گزرنے لگے۔ جب بچہ سوتا بھی تھا تب بھی دھونے کے لیے میلے ڈائپرز ہوتے تھے اور انہیں فنائل کے ڈبے میں بھگو کر رکھنا ہوتا تھا جو لڑکی نے رشید سے خریدنے کے لیے ضد کی تھی۔ سینڈ پیپر سے کاٹنے کے لیے ناخن ہوتے تھے، کور آلز اور پجاماز دھونے اور سکھانے کے لیے لٹکانے ہوتے تھے۔ یہ کپڑے بچے کی دوسری چیزوں کی طرح بحث کا باعث بن گئے۔ ان میں کیا خرابی ہے؟ رشید نے کہا۔ یہ لڑکوں کے کپڑے ہیں، ایک بچے کے لیے۔ تمہیں لگتا ہے اسے فرق پڑتا ہے؟ میں نے ان کپڑوں کے لیے اچھے پیسے دیے ہیں، اور ایک اور بات، مجھے یہ لہجہ پسند نہیں ہے، اسے ایک وارننگ سمجھو۔ ہر ہفتے بنا ناگا لڑکی ایک کالے دھاتوں کے برتن کو آگ پر گرم کرتی، اس میں جنگلی روئے کے بیجوں کی ایک چٹکی پھینکتی اور بچے پر بری نظر سے بچنے کے لیے اسپند کا دھواں مارتی۔ مریم کو لڑکی کا یہ تھکا دینے والا جوش دیکھنا عجیب لگتا اور اسے اکیلے میں ہی صحیح تھوڑی تعریف کا اعتبار کرنا پڑا۔ وہ اس بات پر حیران ہوتی کہ لڑکی کی آنکھیں عبادت سے کیسے چمکتی تھی، ان صبحوں میں بھی جب اس کا چہرہ لٹکا ہوا ہوتا تھا اور رنگت رات بھر بچے کو گھمانے کی وجہ سے پیلی ہوتی تھی۔ لڑکی کو ہنسنے کے دورے پڑتے جب بچہ گیس پاس کرتا، بچے میں معمولی تبدیلیاں بھی اسے دیوانہ بنا دیتی اور ہر چیز کو شاندار قرار دیا جاتا۔ دیکھو، وہ ریٹل کی طرف ہاتھ بڑھا رہی ہے، یہ کتنی ہوشیار ہے۔ میں اخبار والوں کو فون کروں گا، رشید کہتا۔ ہر رات مظاہرے ہوتے تھے جب لڑکی اسے کسی چیز کا گواہ بننے پر ضد کرتی۔ رشید اپنی تھوڑی اوپر اٹھا تھا اور اپنی نیلی رگوں والی ناک کے نیچے سے ایک بے صبرا ترچھی نظر ڈالتا۔ دیکھو دیکھو، یہ کیسے ہنستی ہے جب میں انگلیاں چٹکاتا ہوں۔ وہاں دیکھا؟ کیا تم نے دیکھا؟ رشید ہوں کرتا اور واپس اپنی پلیٹ کی طرف چلا جاتا۔ مریم کو یاد تھا جب لڑکی کی صرف موجودگی اسے مبہوت کر دیتی تھی۔ جو کچھ بھی وہ کہتی تھی اسے خوش کرتا تھا، دلچسپ لگتا تھا، اسے اپنی پلیٹ سے اوپر دیکھنے اور پسندیدگی سے سر ہلانے پر مجبور کرتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ لڑکی کا اس طرح نظروں سے گرنا مریم کو خوش کرنا چاہیے تھا، اسے دشمن پر جیت کا احساس دلانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اپنی ہی حیرانی پر مریم کو لڑکی پر ترس آنے لگا۔ یہ کھانے کے دوران ہی تھا جب لڑکی نے فاوڑے کی طرح فلان کی فکاریں شروع کر دی۔ لسٹ میں سب سے اوپر نیومونیا تھا، جس کا شبہ ہر معمولی کھانسے پر ہوتا تھا۔ پھر ڈیزنٹری تھی، جس کا خوف ہر پتلے اسٹول پر پیدا ہوتا تھا۔ ہر ریش یا تو چکن پاکس تھا یا میزلز۔ تمہیں اتنا اٹیچ نہیں ہونا چاہیے، رشید نے ایک رات کہا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں پرسوں رات ریڈیو سن رہا تھا، وائس آف امریکہ۔ میں نے ایک دلچسپ اسٹیٹسٹک سنا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں 4 میں سے 1 بچہ 5 سال کی عمر سے پہلے مر جاتا ہے۔ انہوں نے یہی کہا۔ اب وہ کیا تم کہاں جا رہی ہو؟ واپس آؤ یہاں، اسی وقت واپس آؤ۔ اس نے مریم کو ایک حیران نظر سے دیکھا۔ اسے کیا مسئلہ ہے؟ اس رات مریم بستر میں لیٹی تھی جب دوبارہ نوک جھوک شروع ہو گئی۔ یہ کابل میں جولائی کے مہینے کی ایک گرم خشک رات تھی۔ مریم نے اپنی کھڑکی کھولی تھی، پھر اسے بند کر دیا جب گرمی کو کم کرنے کے لیے کوئی ہوا نہیں آئی، صرف مچھر آئے۔ وہ زمین سے اٹھتی ہوئی گرمی کو باہر محسوس کر سکتی تھی، صحن میں آؤٹ ہاؤس کے گیہوں رنگ کے ٹوٹے ہوئے تختوں سے ہوتی ہوئی دیواروں سے اوپر اور اس کے کمرے میں آ رہی تھی۔ عام طور پر نوک جھوک کچھ منٹوں کے بعد ختم ہو جاتی تھی، لیکن آدھا گھنٹہ گزر گیا۔
اور نہ صرف یہ چل رہی تھی بلکہ بڑھ رہی تھی۔ مریم اب رشید کو چلاتے ہوئے سن سکتی تھی۔ لڑکی کی آواز اس کے نیچے کمزور اور باریک تھی۔ جلد ہی بچہ رو رہا تھا۔ پھر مریم نے ان کے دروازے کو زور سے کھلنے کی آواز سنی۔ صبح میں اسے ہال وے کی دیوار پر ڈور نوب کا گول نشان ملنا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی تھی جب اس کا اپنا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور رشید اندر آیا۔ اس نے سفید انڈر پینٹس اور ایک میچنگ انڈر شرٹ پہنی ہوئی تھی جو بغلوں میں پسینے سے پیلی ہو چکی تھی۔ اپنے پیروں میں اس نے فلپ فلاپس پہنے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیلٹ تھا، وہی بھورا لیدر والا جو اس نے لڑکی کے ساتھ اپنے نکاح کے لیے خریدا تھا، اور وہ چراغ والے حصے کو اپنی مٹھی کے گرد لپیٹ رہا تھا۔ یہ تمہارا کیا دھرا ہے، میں جانتا ہوں، وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے کرایا۔ مریم اپنے بستر سے نیچے اتری اور پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کے ہاتھ انسٹنکٹیو طور پر اس کے سینے پر کراس ہو گئے جہاں وہ اکثر اسے پہلے مارتا تھا۔ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ وہ ہکبکاتی ہوئی بولی۔ اس کا مجھے انکار کرنا، تم اسے ایسا کرنا سکھا رہی ہو۔ سالوں میں مریم نے اس کی طنز اور ملامت، اس کے مذاق اور ڈانٹ ڈپٹ کے خلاف خود کو سخت کرنا سیکھ لیا تھا، لیکن اس خوف پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی وہ خوف سے کانپ اٹھتی تھی جب وہ اس طرح ہوتا تھا، مسکراتا ہوا، اپنی مٹھی کے گرد بیلٹ کو کستا ہوا، لیدر کی چرمراہٹ، اس کی خون جیسی سرخ آنکھوں میں چمک۔ یہ بکری کا خوف تھا جسے شہر کے پنجرے میں چھوڑ دیا گیا ہو۔ جب شیر پہلے اپنے پنجوں سے اوپر دیکھتا ہے، گرانا شروع کرتا ہے۔ اب لڑکی کمرے میں تھی، اس کی آنکھیں کھلی تھیں، اس کا چہرہ برا بنا ہوا تھا۔ مجھے جاننا چاہیے تھا کہ تم اسے خراب کرو گی، رشید نے مریم پر تھوکا۔ اس نے بیلٹ کو گھمایا، اسے اپنی ہی تھائے پر ٹیسٹ کیا، بکل زور سے بجا۔ بس کرو بس، لڑکی نے کہا۔ رشید تم یہ نہیں کر سکتے، کمرے میں واپس جاؤ۔ مریم پھر پیچھے ہٹی۔ نہیں، یہ مت کرو ابھی۔ رشید نے دوبارہ بیلٹ اٹھایا اور اس بار مریم کی طرف بڑھا۔ پھر ایک حیران کن بات ہوئی، لڑکی اس پر جھپٹی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے نیچے کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس سے لٹکنے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ وہ رشید کی مریم کی طرف بڑھنے کی رفتار کو دھیما کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ چھوڑو، رشید چلایا۔ تم جیت گئے، تم جیت گئے، یہ مت کرو پلیز رشید، کوئی مار پیٹ نہیں، پلیز یہ مت کرو۔ انہوں نے اس طرح جدوجہد کی۔ لڑکی لٹکی ہوئی تھی، التجا کر رہی تھی۔ رشید نے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، اپنی آنکھیں مریم پر ٹکائے ہوئے جو اتنی حیران تھی کہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ آخر میں مریم جانتی تھی کہ کوئی مار پیٹ نہیں ہوگی، اس رات نہیں۔ اس نے اپنا پوائنٹ ثابت کر دیا تھا۔ وہ کچھ لمحے اسی طرح رہا، بازو اٹھائے ہوئے، سینہ پھولا ہوا، اس کے ماتھے پر پسینے کی ایک باریک چمک تھی۔ آہستہ سے رشید نے اپنا بازو نیچے کیا، لڑکی کے پیر زمین کو چھوئے اور پھر بھی اس نے نہیں چھوڑا، جیسے اسے اس پر بھروسہ نہ ہو۔ اسے اس کی پکڑ سے اپنا بازو جھٹکنا پڑا۔ میں تم دونوں کو سمجھتا ہوں، اس نے بیلٹ کو اپنے کندھے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ میں اپنے ہی گھر میں احمق بیوقوف نہیں بنوں گا۔ اس نے مریم کو ایک آخری اور قاتلانہ نظر ڈالی اور باہر نکلتے ہوئے لڑکی کو پیٹھ پر دھکا دیا۔ جب اس نے ان کے دروازے کے بند ہونے کی آواز سنی، مریم بستر پر واپس چڑھی، اپنا سر تکیے کے نیچے چھپایا اور کانپنے کے رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ رات میں 3 بار مریم کی آنکھ کھلی۔ پہلی بار یہ کارتہچار کی طرف سے آنے والے راکٹس کی گرج تھی۔ دوسری بار نیچے بچے کا رونا تھا، لڑکی کی ششنگ اور دودھ کی بوتل کے خلاف چمچ کی آواز۔ آخر میں یہ پیاز تھی جس نے اسے بستر سے اٹھایا۔ نیچے بیٹھک میں اندھیرا تھا سوائے کھڑکی سے آنے والی چاندنی کی ایک پتی کے۔ مریم کہیں مکھی کی بھنبھناہٹ سن سکتی تھی، کونے میں کاسٹ آئرن اسٹوو کا خاکہ دیکھ سکتی تھی، اس کا پائپ اوپر نکلا ہوا تھا، پھر چھت کے ٹھیک نیچے ایک تیز اینگل بنا رہا تھا۔
کچن کے راستے میں مریم تقریباً کسی چیز سے ٹھوکر کھا گئی۔ اس کے پیروں کے پاس ایک سایہ تھا۔ جب اس کی آنکھیں آدھی ہو گئی، اس نے لڑکی اور اس کے بچے کو ایک رضائی کے اوپر فرش پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ لڑکی کروٹ کے بل سو رہی تھی، خراٹے لے رہی تھی۔ بچہ جگا ہوا تھا۔ مریم نے میز پر کیروسین لیمپ جلایا اور نیچے بیٹھ گئی۔ روشنی میں اس نے پہلی بار بچے کو قریب سے دیکھا۔ کالے بالوں کا گچھا، گھنی پلکوں والی ہیزل آنکھیں، گلابی گال اور پکے ہوئے انار کے رنگ جیسے ہونٹ۔ مریم کو احساس ہوا کہ بچہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی پیٹھ کے بل لیٹی تھی، اس کا سر ایک طرف جھکا ہوا تھا۔ مریم کو تجوہات، الجھن اور شبہ کے ملے جلے جذبات سے دیکھ رہی تھی۔ مریم نے سوچا کہ اس کے چہرہ اسے ڈرا سکتا ہے، لیکن پھر بچہ خوشی سے چیخا اور مریم جان گئی کہ اس کے حق میں ایک اچھا فیصلہ دے دیا گیا ہے۔ شش، مریم نے فسفسایا، تم اپنی ماں کو جگا دو گی جو پہلے ہی آدھی بہری ہے۔ بچے کا ایک ہاتھ ایک مٹھی میں بند ہو گیا۔ یہ اٹھا، گرا، اس کے منہ تک ایک جھٹکے والا راستہ مل گیا۔ اپنے ہی ہاتھ سے بھرے منہ کے ساتھ بچے نے مریم کو ایک مسکراہٹ دی۔ اس کے ہونٹوں پر تھوک کے چھوٹے سے بلب چمک رہے تھے۔ تمہیں دیکھو، تم کتنا افسوسناک نظارہ ہو، ایک دم لڑکی کی طرح کپڑے پہنے ہوئے، اور اس گرمی میں اتنا لپٹی ہوئی ہو۔ کوئی حیرانی نہیں کہ تم ابھی تک جگی ہوئی ہو۔ مریم نے بچے سے بلینکٹ اتارا، نیچے ایک دوسرا دیکھ کر حیران ہوئی۔ اپنی زبان چلائی اور اسے بھی اتار دیا۔ بچہ سکون سے ہنسا۔ اس نے پرندے کی طرح اپنا بازو پھڑپھڑایا۔ بہتر ہے نا؟ جب مریم پیچھے ہٹ رہی تھی، بچے نے اس کی چھوٹی انگلی پکڑ لی۔ چھوٹی انگلیاں اس کے گرد سختی سے لپٹ گئی۔ وہ گرم اور نرم محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، بس چھوڑو۔ بچہ لٹکا رہا، دوبارہ اپنی ٹانگیں چلائی۔ مریم نے اپنی انگلی آزاد کروا لی۔ بچہ مسکرایا اور آوازیں نکالنے لگا۔ مٹھی واپس منہ میں چلی گئی۔ تم اتنی خوش کیوں ہو؟ تم کس پر مسکرا رہی ہو؟ تم اتنی ہوشیار نہیں ہو جتنی تمہاری ماں کہتی ہے۔ تمہارا باپ ایک درندہ ہے اور ماں بے وقوف۔ تم اتنا نہیں مسکراؤ گی اگر تمہیں پتا ہوتا۔ نہیں، تم نہیں مسکراؤ گی۔ سو جاؤ، اب جاؤ۔ مریم کھڑی ہوئی اور کچھ قدم چلی کہ بچے کی کی آواز شروع کرنے سے پہلے، جو مریم جانتی تھی کہ رونے کی شروعات کا اشارہ ہے، اس نے اپنے قدم واپس لیے۔ کیا ہے؟ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ بچہ بنا دانتوں کے مسکرایا۔ مریم نے آہ بھری۔ وہ بیٹھ گئی اور اپنی انگلی پکڑنے دی۔ بچے کو دیکھا جو چیخ رہی تھی، اپنی موٹی ٹانگوں کو حبس سے موڑ رہی تھی اور ہوا میں لات مار رہی تھی۔ مریم وہاں بیٹھی دیکھتی رہی جب تک کہ بچے نے حرکت بند نہیں کی اور آہستہ سے خراٹے لینے لگی۔ باہر موکنگ برڈز خوشی سے گا رہے تھے اور کبھی کبھار جب وہ پرندے اڑتے، مریم ان کے پیروں کو بادلوں سے آنے والی چاندنی کی چمکدار نیلی روشنی میں دیکھ سکتی تھی۔ اور اگرچہ اس کا گلا پیاس سے خشک تھا اور اس کے پیروں میں سوئیاں چبھ رہی تھی، بہت دیر بعد مریم نے آہستہ سے بچے کی پکڑ سے اپنی انگلی آزاد کی اور کھڑی ہوئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کہانی کے اگلے حصوں کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ کریں۔